ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص اور مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الانبیاء احسن الانبیاء اشرف الانبیاء امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مقدس پر بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری، ہم سب کا آنا بیٹھنا، قرآن و حدیث سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس سے آپ جانتے ہیں پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں اعلان کیا تھا کہ طلاق کے مسائل پر خطبہ جمعہ کا سبق پڑھیں گے، سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنائے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل معاشرے کے اندر جو لوگ قرآن و حدیث سے ناواقف ہیں، قرآن و حدیث سے ہٹ کر زندگی بسر کرنے والے ہیں، قرآن و حدیث سے ہٹ کر زندگی گزارنے والے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں عورت پر اسلام جو ہے ظلم کرتا ہے، عورت کو اسلام نے قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے، قیدی بنا کے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اگر عورت باہر جائے، پردے کی حالت میں جائے، پردے کی صورت میں جائے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ دن پہلے کچھ ہمارے لوگوں نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ میرا جسم میری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ بھائیو بزرگوں دوستو، جتنی عزت قرآن نے اس عورت کو دی ہے، جتنی عزت اسلام نے اس عورت کو دی ہے، کسی نے نہیں دی۔ کسی مذہب نے، کسی تنظیم نے، کسی مسلک نے، یہ اللہ اکبر، کسی مذہب نے اتنی عزت نہیں دی جتنی اسلام نے اس عورت کو عزت دی ہے۔ اس لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، فرمایا کہ سن لو میرے صحابہ، من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ، فرمایا جس خوش قسمت باپ نے، جس خوش قسمت انسان نے اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کی، دین اسلام کے مطابق ان کو
पाला पोसा, उनकी परवरिश की। अल्लाह अकबर कबीरा। हलाल इसके साथ उसको उनको खिलाया पिलाया, फिर इस्लाम के तरीके के मुताबिक उनका भी निकाह कर दिया। दोनों जहानों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पर मैं क़यामत का दिन होगा ऐसा बाप जो दो बेटियों का बाप होगा, क़यामत के दिन मैं मोहम्मद के साथ इस तरह खड़ा होगा, इस तरह खड़ा किया जाएगा जिस तरह ये मैं मोहम्मद की दो उंगलियां जुड़ी हुई हैं। इस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा दिया, जिस तरह ये दो उंगलियां जुड़ी हुई हैं। आका फरमाते हैं इसी तरह अल्लाहु अकबर कबीरा, इसी तरह वो जुड़ा हुआ होगा। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इससे बढ़कर औरत की इज्जत क्या हो सकती है? इससे बढ़कर औरत का और क्या मकाम हो सकता है? क्या मर्तबा हो सकता है? क्या इज्जत हो सकती है? आगे चलते हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी फरमाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर कबीरा, वल्लाहु गनी, वल्लाहु गनी, इदा रजअ मिन ग़ज़विन औ सफ़रिन वक़ा फ़िल मस्जिद। अल्लाह के पैगंबर किसी ग़ज़वे से वापस लौटते, किसी जंग से वापस आते, इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे पहले फरमाया कि औ सफ़रिन वक़ा फ़िल मस्जिद, सबसे पहले अल्लाह के पैगंबर मस्जिद में तशरीफ ले आते, इमाम कायनात वुज़ू बनाते, वुज़ू बनाने के बाद अल्लाह के पैगंबर दो रकातें पढ़ते, अल्लाह के पैगंबर दो रकातें पढ़ने के बाद सुम्मा याती फातिमाता, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहु अकबर कबीरा, फिर अपनी फातिमा ज़हरा के पास जाते। इमाम कायनात फरमाते हो मेरे साहबा, क़यामत तक मेरी आने वाली उम्मत के लोगों, मैं मोहम्मद भी अपनी बेटियों से बेमिसाल मोहब्बत करता हो, बेमिसाल इनकी मैं इनको इज्जत देता हो। तुम भी अपनी बेटियों से बेमिसाल मोहब्बत किया करो, बेहद मोहब्बत किया करो। इससे बढ़कर औरत को इस्लाम क्या इज्जत दे। इसी तरह अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं, अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह फरमाते हैं क्या मैं अल्लाह नहीं जानता, क्या मैं अल्लाह नहीं जानता जिसने तुम्हें पैदा किया है, कि तुम्हारी क्या नस्ल है। वो हुवल लतीफुल खबीर, तुम्हारे बारीक से मसैल को भी मैं अल्लाह खूब जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। जो तुम सोचते हो वो सोच भी मैं तुम्हारी जानता हूँ, तुम्हारे दिल को भी जानता हूँ, तुम्हारी सोच को भी जानता हूँ, जो तुम्हारी ज़बान के ऊपर होता है उसको भी जानता हो। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह खूब जानते हैं जिस मखलूक को मैं पैदा कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, जब ये बलूगत को पहुँचेंगे, इनके निकाह भी होंगे, तलाक़ें भी होंगी। अल्लाह हम सबको कुरान और हदीस समझने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहला मसला जो है वो सुनने, इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो औरत किसी ऐसे मर्द से, ऐसे बंदे से मिल जाती है, ऐसे बंदे से मिल जाती है, अल्लाहु अकबर कबीरा, जो नशा करता है या जुआ खेलता है या घर के बर्तन उठा के घर में बेचता है, अल्लाहु अकबर कबीरा, ज़ानी है, इसी तरह रंडीबाज है, ये उसके ऐसे काम है जो शरीयत से हटकर है। औरत नेक है, नमाज पढ़ने वाली है, तहज्जुद पाबंदी के साथ पढ़ने वाली है, इशाअत पढ़ने वाली है, ऐसी औरत का अगर किसी ऐसे मर्द के साथ अल्लाहु अकबर कबीरा निकाह हो जाए, शादी हो जाए, तो अल्लाहु अकबर उनके आपस में मिजाज नहीं मिलता, तबीयत नहीं मिलती, आदत नहीं मिलती, तो ऐसी औरत खुला ले सकती है। ऐसी औरत अपने
سے اپنے بندے سے خلا لے سکتی ہے. بندہ شرابی ہو، کبابی ہو، گھر میں خرچہ نہ دیتا ہو، گھر کے اخراجات نہ اٹھانے کے لیے تیار ہو، ایسے بندے سے عورت خلا لے سکتی ہے. قاضی کے پاس چلی جائے، قاضی کے پاس جا کے ایسی عورت کہہ دے کہ یہ جو آدمی ہے میرا خرچہ نہیں اٹھا رہا، یہ جو آدمی ہے جانور کی طرح میرے ساتھ سلوک کرتا ہے. شریعت اجازت دیتی ہے، اللہ کا قرآن محمد کا فرمان کہتا ہے، بھائیو اسلام کہتا ہے ایسی عورت جو ہے خلا لے سکتی ہے. اس نے ساری زندگی کو یہ اللہ پر اس کا بوجھ تو نہیں جھیلنا نا، اس نشہ کرنے والے کا، اس شرابی کبابی کا ساری زندگی بوجھ نہیں جھیلنا. مسئلہ سن لو، جب عورت خلا لیتی ہے تو اس کا فوراً تعلق ختم ہو جاتا ہے اس گھر کے ساتھ، یعنی اپنے بندے کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ فوراً تعلق ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح آگے سن لو، سورۃ نساء کے اندر آتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. اگر کسی بندے کے اپنی بیوی کے ساتھ مزاج نہیں ملتا، طبیعت نہیں ملتی، بیوی نافرمان ہے، بیوی بات نہیں مانتی، بے نماز نکلی ہے بیوی، ایسی عورت جو گھر کا کام کاج کرنے کے لیے اللہ اکبر بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے، وہ عورت جو اپنے بندے کی عزت میں خلل دیتی ہے، جو اپنے بندے کی عزت میں خلل لے آتی ہے، نماز پڑھنے کا نام نہیں لیتی، قرآن کے ساتھ جانے کا نام نہیں لیتی، اپنے گھر کو گھر نہیں سمجھتی، اپنے خامن کی عزت کو عزت نہیں سمجھتی، اس کو عزت دینے کی بجائے بدتمیزی کے ساتھ اس کے سامنے پیش آتی ہے. ایسی عورت کے ساتھ اگر اللہ اکبر تمہارا نکاح ہو جاتا ہے تو بھائیو بزرگوں دوستو، آج کل ہمارے گھروں میں اختلاف ہو جائے، ہمارے گھروں میں اختلاف ہو جائے، بھائیو بزرگوں دوستو فوراً طلاق 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 کہتے ہیں، چھوڑتا ہوں کہتے ہیں. بھائیو یہ طریقہ قرآن کے حدیث کے خلاف ہے. جو لوگ تھوڑے سے اختلاف پر طلاق کہتے ہیں، چھوڑنا کہتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. او بھائیو قرآن بہت آسان ہے، قرآن بہت آسان ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسی عورت تمہیں مل جاتی ہے جس کا تمہارے ساتھ مثال نہیں ملتا، گھر کو گھر نہیں سمجھتے، اس کو چھوڑنے سے پہلے، طلاق دینے سے پہلے تمہیں سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. سب سے پہلے اس کو واعظ و نصیحت کریں، قرآن و تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، خطبات جمعہ میں لے جائیں، دینی محفلوں میں اس کو لے جائیں، دینی مجلس میں اس کو لے جائیں، دینی مجلس میں ان کو بٹھائیں، دین کی تعلیم دیں، حدیث کا کہتی ہے حدیث کا بتائیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. لیکن آج کے کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں، کچھ ہمارے حضرات کہتے ہیں عورت جو ہے وہ پارک میں جا سکتی ہے، کلبوں میں جا سکتی ہے، اللہ اکبر درباروں میں جا سکتی ہے، بازار میں جا سکتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ واللہ غنی. بھائیو بزرگوں دوستو، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا سب سے بدترین جگہ جو ہے، سب سے خلیص ترین جگہ جو ہے، سب سے گندی جگہ جو ہے وہ بازار ہے. ہمارے حضرات کہتے ہیں عورت بازار میں جا سکتی ہے، کلبوں میں جا سکتی ہے، پارکوں میں جا سکتی ہے، درباروں پہ جا سکتی ہے، اگر جا نہیں سکتی تو مسجد میں نہیں جا سکتی. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری نافرمان ہے، طلاق کرنے کی بجائے، چھوڑنے کی بجائے تم سب سے پہلے یہ کام کرو واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. اللہ اکبر کبیرہ.
سب سے پہلے اس کو واضح و نصیحت کرو، سب سے پہلے اس کو واضح و نصیحت کرو۔ اگر واضح و نصیحت کے بعد اچھی محفلوں میں بیٹھنے کے بعد صحبت صالح ترا صالح کنندن، صحبت طالح ترا طالح کنندن، اچھی صحبتیں مل جائیں، گندا بندہ بھی اچھا ہو جاتا ہے، گندی عورت بھی اچھی صحبت میں بیٹھ کر نیک صالح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بری صحبت مل جائے، اچھا انسان بھی نیک انسان بھی 5 وقت نماز پڑھنے والا بھی بری صحبت میں بیٹھ کر برا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو واضح و نصیحت کرے، خطبات جمعہ میں لے جائے، قرآن و حدیث کی تعلیم بتائے، حدیث کیا کہتی ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر فرماتے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَعِدُوهُنَّ کے بعد، اس کے بعد وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کے بعد جو اپنا کمرہ ہے وہ تم اس سے علیحدہ کر لو۔ اگر کوئی عورت حیا شرم والی ہوتی ہے، شرم و حیا والی ہوتی ہے، اس کے لیے ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے جب اس کا خاوند اس سے کمرہ علیحدہ کر لے، اس سے دور ہو جائے، اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہ کرے، تو اللہ اکبر سمجھدار عورت کے لیے، شرم و حیا عورت کے لیے، اللہ اکبر سمجھدار عورت کے لیے یہ ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے جب اس کا خاوند اس سے دور ہو جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہاری بات نہ مانے، قرآن اور حدیث کی اس کو نصیحت کرو، پھر بھی نہ مانے اس سے کمرہ علیحدہ کر لو، اپنا بستر علیحدہ کر لو، اس سے علیحدہ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو۔ اگر پھر بھی ایسی عورت کو سمجھ نہیں آتی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، پھر تم اس کو سختی کے ساتھ اس کو تم ڈانٹو، سختی کے ساتھ اس کو تھوڑا بہت ڈانٹ بھی سکتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، جانوروں کی طرح نہیں مارنا، جانوروں کی طرح نہیں مارنا، تھوڑا بہت سختی کے ساتھ ڈانٹ بھی سکتے ہو۔ پہلا کام یہ ہے کہ اس کو واضح و نصیحت کرو، دوسرا کام یہ ہے کہ اس سے اپنا کمرہ الگ کر لو، تیسرا کام یہ ہے کہ پھر تم اس کو سختی کے ساتھ سمجھاؤ۔ اگر پھر بھی ایسی عورت کو سمجھ نہیں آتی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرمایا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنی عورتوں کو عدت کے دنوں میں یعنی طہور میں مہواری کے بعد جو فوراً دن آتے ہیں اس میں تم طلاق دے دو۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن، یعنی عدت میں، طہر میں، پاکی میں، یعنی مہواری کے فوراً بعد تم اس کو طلاق دے دو۔ آگے سن لو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آگے والا مسئلہ سن لو۔ کوئی مسئلہ تمہارے ساتھ بن جائے، علماء کے پاس بھاگتے ہو، کاش تم اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے قریب لے جاتے، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا طالب علم بناتے، علم حاصل کرنے کا ذوق اور شوق رکھتے۔ ہم تو خطبہ جمعہ میں بھی آتے ہیں تو لیٹ آتے ہیں، ہم تو خطبہ جمعہ میں بھی آتے ہیں تو آخر میں آتے ہیں۔ آئیے بزرگوں دوستو، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اس کو تم اللہ اکبر طہر میں مہواری کے فوراً بعد اس دن میں تم طلاق دے دو، لیکن اس طرح کرنا ہے کہ طلاق تمہاری ایک ہوگی، چاہے تم ایک بار بولو، 2 بار بولو، 3 بار بولو، 10 بار بولو، 15 مرتبہ بولو، اسی طرح 20 مرتبہ بولو، اتنی مرتبہ بولو گے طلاق ایک ہوگی۔ سن لو آگے مسئلہ، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تخرجوهن من بیوتہن، اپنی عورتوں کو گھر سے نہ نکالو، ایک طلاق دینے کے بعد عورت کو گھر سے نہ نکالو، وہ عورت تمہارے گھر میں رہ سکتی ہے۔ مسئلہ سن لو، جب تم طلاق دے بیٹھتے ہو، جوش میں آ کر، جذبے میں آ کر، غصے میں آ کر، اپنی انا کے اندر آ کر، اپنی میں تکبر کے اندر آ کر تم طلاق دے بیٹھتے ہو، اپنی
پھر اسی طرح اللہ نے اس عورت کو بھی حکم دیا وَلَا يَخْرُجْنَا کہ وہ عورت گھر سے نہ نکلے، اسی اپنے خاوند کے گھر میں رہ جائے، اس سے باہر نہ جائے۔ آج کل ہماری عورتیں دیکھ لو، تھوڑا سا بندہ سختی کے ساتھ ڈانٹ دے، فون کرتی ہیں بھیا جی بینا آج تیرے بہنوئی نے مجھے اس طرح کہہ دیا، ٹھہر جا میں آ رہا ہوں، ٹھہر جا میں آ رہا ہوں۔ بڑے کو بھی میں نے کال کر دیا، ابے کو بھی میں بلا رہا ہوں، مامی کو بھی کہہ دیا، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور بھائیو بزرگوں دوستو، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ جو عورت اپنے گھر کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تمہیں طلاق بھی ایک ہو جائے تو لا تخرجوہن من بیوتہن، خاوند کو حکم ہے اپنی گھر اپنی بیوی کو گھر سے نہ نکالے، اور بیوی کو حکم ہے فلا یخرجن، گھر سے وہ بھی نہ نکلے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسی عورت گھر سے نہ نکلے جب دوسری بار اس کو طلاق ہو جائے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ کہ سن لو، عورت گھر میں تو رہ جائے لیکن گھر کے کام کاجوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، اپنے بچوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، نہ کھانا پکا سکتی ہے، کھانا بھی بندہ خود پکائے، جھاڑو پوچھا بھی بندہ خود کرے۔ اندازہ لگاؤ ذرا تم سوچو، جب کچھ دنوں میں 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن گھر میں جو بندہ وہ جھاڑو پوچھا لگائے گا، گھر میں جو بندہ کھانا پکائے گا، بچوں کو تیار کرے گا، اور بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس کی اپنے آپ طبیعت سیٹ ہو جائے گی، اپنے آپ اس کی طبیعت سیٹ ہو جائے گی۔ اور ایسی عورت جس کے اندر تھوڑی سی حیا شرم ہوتی ہے، جب اپنے بچوں سے دور ہوگی 10 دن 20 دن، ایک ماہ اللہ اکبر کبیرہ کھانا پکانے کو ہاتھ نہیں لگا سکے گی، اس گھر کے ساتھ تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ ایسی عورت کی طبیعت بھی ٹھکانے میں آئے گی۔ کتنا دین آسان ہے، گھر کو کام کاج نہیں، گھر کے کام کاج کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، اس کا خاوند خود کرے۔ ہاں جب پھر بھی اپنی انا سے باہر نہ نکلے، یا پھر بھی کوئی ایسی اللہ اکبر مجبوری ہو، ایسی بات ہو کہ دوبارہ اتفاق نہ ہو سکے، دوبارہ صلح آپس میں نہ ہو سکے، تو پھر دوسری طلاق ہو جاتی ہے، دوسری کے بعد پھر تیسری ہو جاتی ہے۔ جب تیسری ہو جائے بھائیوں بزرگوں دوستوں، پھر عورت کو چاہیے کہ گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ عورت جب خدا لے، اس کا فوراً اس سے ناتا جو ہے، تعلق جو ہے، رشتہ ہے اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے خاوند کے گھر کے ساتھ فوراً ختم ہو جاتا ہے، وہ چلی جائے۔ جب بندہ طلاق دیتا ہے، پہلی طلاق میں دینے کے بعد میں عورت گھر رہ سکتی ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی جب تیسری طلاق ہو جائے پھر عورت چلی جائے، پھر دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ سن لو، جب تک دوسرے کے ساتھ پھر نکاح نہ ہو، جب تک دوسرے کے ساتھ پھر نکاح نہ ہو، او بھائیو بزرگوں دوستوں، اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت تک اب دوبارہ پیچھے والے اپنے بندے کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، واللہ ولی۔ اسی طرح اللہ اکبر، ہمارے کچھ بھائیوں نے